21 Lessons for the 21st Century। तीसरा हिस्सा, डिस्पेयर एंड होप, मायूसी और उम्मीद। अगरचे मुश्किलात बहुत हैं और इख्तलाफात शदीद तर हैं, इंसानियत फिर तरक्की कर सकती है। बस खदशात पर काबू पाना होगा और अपने ख्यालात के बारे में ज़रा सा इज्ज़ इख्तियार करना होगा। 10वां सबक, टेररिज्म, दहशतगर्दी। डोंट पैनिक, घबराइए नहीं। दहशतगर्द ज़हनों को काबू में रखने के माहिर हैं। बहुत कम लोगों को हलाक करते हैं मगर करोड़ों इंसानों को दहशत ज़दा कर देते हैं। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका जैसे सियासी ढांचों में भूचाल पैदा कर देते हैं। 9/11 से दहशतगर्दों ने हर साल यूरोपीय यूनियन के 50 लाख लोग हलाक किए हैं। 10 अफराद अमेरिका में, 7 बाशिंदे चीन के और पूरी दुनिया में मजमूई तौर पर 25,000 की तादाद में सालाना लोग मारे गए हैं। उनकी अक्सरियत इराक, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नाइजीरिया और शाम से ताल्लुक़ रखती है। जबकि हर साल ट्रैफिक हादसात में 80,000 यूरोपीय बाशिंदे, 40,000 अमरीकी शहरी, 2,70,000 चीनी शहरी और दुनिया भर में 12,25,000 लोग हलाक हो जाते हैं। ज़ियाबैतस हर साल 35 लाख इंसानों की जान ले लेता है। फ़िज़ाई आलूदगी 70 लाख लोगों को मौत की नज़र कर देती है। फिर क्यों हम शुगर के मुकाबले में दहशतगर्दी से ज़्यादा डरते हैं? फिर क्यों हुकूमतों को फ़िज़ाई आलूदगी से निपटने में नाकामी पर कुछ नहीं कहा जाता? और क्यों ये हुकूमतें कभी कभार के दहशतगर्द हमलों के सबब इंतखाबात हार जाती हैं? इस इस्तिलाह पर गौर करें। दहशतगर्दी एक मिलिट्री स्ट्रेटजी है, यानी दहशत फैलाकर सियासी फ़ायदे हासिल करना है। ये कमज़ोर जमातों का हथियार है जो मादी तौर पर ज़्यादा नुकसान पहुँचाने की सलाहियत नहीं रखती, लेकिन दहशत फैलाकर हदफ पूरा करना चाहती हैं। यकीनन मिलिट्री का हर एक्शन खौफ फैलाता है, लेकिन रवायती जंग में दहशत जानी नुकसान के सबब पैदा होती है, जबकि दहशतगर्दी के मामले में खौफ मरकज़ी हैसियत का हामिल है। दहशतगर्दों की अमली कार्रवाई का हजम और असर बहुत कम होता है। उसकी असल कुव्वत दहशत का ज़्यादा से ज़्यादा फैलाव होता है। पुरतशद्दद तरीक़ों से सियासी सूरत-ए-हाल बदलना हमेशा आसान नहीं होता। दहशतगर्द किस तरह बहुत बड़ा सियासी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, लिहाजा ये एक ऐसी मक्खी की मानिंद है जो एक चाइना शॉप तबाह करना चाहते हैं। मक्खी तो चाय का एक कप भी नहीं हिला सकती, फिर किस तरह वो चाइना शॉप तबाह कर सकती है? ये एक बैल के कान में जा घुसती है, भिन भिनाती है, बैल खौफ से दीवानावार भागता है और चाइना शॉप तबाह कर देता है। ऐसा ही कुछ 9/11 के बाद हुआ। इस्लामी बुनियाद परस्तों ने अमरीकी बैल के कान में भिनभिनाहट की और उसने मशरक़े वस्ता की चाइना शॉप तबाह कर दी। अब दहशतगर्द मलबे पर फल फूल रहे हैं। दुनिया में पागल बैलों की कोई कमी नहीं। रीशफलिंग द कार्ड्स, पत्ते दोबारा फेंटना। दहशतगर्दी एक बेकशिश मिलिट्री स्ट्रेटजी है, क्योंकि ये सारे फैसले दुश्मन के हाथों में दे देती है। वो क्या फ़ैसला करे, ये उसका कुली इख्तियार होता है। फ़ौजें आम तौर पर ऐसी सूरत-हाल से बचने की कोशिश करती हैं। वो हकीकत में बहुत ज़्यादा मादी नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, मगर ऐसी सूरत-हाल में ये दुश्वार होता है। किसी ठोस नुकसान के बगैर दुश्मन को इश्तियाल दिलाना दरअसल मायूसाना कोशिश है, मगर दहशतगर्दों के पास इंतखाब का इख्तियार कम ही होता है। वो इतने कमज़ोर होते हैं कि जंग नहीं छेड़ सकते, इसलिए वो दहशतकार बहुत बड़ा मंजरनामा तख्लीक करने की कोशिश करते हैं ताकि दुश्मन बढ़ चढ़ कर रद्द अमल दे। वो चंद लोगों को मारकर लाखों लोगों में दहशत कायम कर देते हैं। इस खौफ को कायम करने के लिए हुकूमतें बड़े बड़े सिक्योरिटी इक़दामात उठाती हैं, जैसा कि पूरी कौमों को सज़ा देना और गैर मुल्कों पर हमला करना। अक्सर मामलात में दहशतगर्दी रद्द अमल ज़्यादा दहशतनाक सूरत-हाल पैदा करते हैं। दहशतगर्द आर्मी जर्नैलों की तरह नहीं सोचते, ये थिएटर प्रोड्यूसरों की तरह सोचते हैं। 9/11 की मिसाल ले लीजिए। दहशतगर्दों ने फ़ौजी अड्डे पेंटागन से ज़्यादा ट्विन टावर्स की तबाही पर तवज्जो मरकूज़ की ताकि दहशत आम हो। सबसे बढ़कर अगर हम चाहते हैं कि दहशतगर्दी का खात्मा किया जाए, तो हमें यह समझना होगा कि वो हमें किसी तौर शिकस्त नहीं दे सकते। ये सिर्फ हम हैं जो खुद को शिकस्त से दोचार कर सकते हैं। अगर हम इश्तियाल में आकर बेजा रद्द अमल देंगे तो मात खाएंगे। दहशतगर्द एक नामुमकिन मिशन पर होते हैं। किसी फ़ौज के बगैर तशद्दुद के ज़रिए सियासी सूरत-हाल का तवाज़न बिगाड़ा जाए। जब रियासत चैलेंज करती है तो दहशतगर्द कामयाबी से कुचल दिए जाते हैं।
چند دہائیوں میں ریاستوں نے سینکڑوں دہشت گرد تنظیمیں ختم کی ہیں۔ اسرائیل نے ثابت کیا ہے کہ انتہائی خطرناک دہشت گرد مہمات طاقت کے ذریعے کچلی ہیں۔ دہشت گرد ایک جواری کی مانند ہے جو اپنے مخالفین کو پتے دوبارہ پھینکنے پر مائل کرتا ہے۔ وہ کچھ نہیں ہارتا اور سب جیت سکتا ہے۔ A small coin in the big empty jar، بڑے سے جگ میں چھوٹا سا سکہ۔ دہشت گردوں کی جانب سے مادی نقصان توجہ کے قابل نہیں، پھر ریاست پتے دوبارہ پھینکنے پر کیوں تیار ہو جاتی ہے؟ در حقیقت ریاست عموماً غصہ میں آپے سے باہر ہو جاتی ہے، طاقت کا اندھا دھند استعمال کرتی ہے اور دہشت گردوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن جاتی ہے۔ اسی طرح وہ اپنا سیاسی جواز کھو بیٹھتی ہے، جبکہ یہی ریاست جنسی اور گھریلو تشدد جیسے واقعات پر نسبتاً نرم رویہ اختیار کرتی ہے، کیونکہ ان واقعات سے حکومت کو کوئی سیاسی خطرہ درپیش نہیں ہوتا۔ فرانس میں ہر سال عصمت دری کے 10,000 واقعات رپورٹ ہوتے ہیں اور مزید ہزاروں واقعات رپورٹ نہیں ہوتے، لیکن عزت لوٹنے والے اور تشدد پسند شور اس ریاست کے لیے خطرہ نہیں، کیونکہ ریاست نے دہشت گردی کچلنے کا وعدہ کیا ہے، جنسی جرائم کے خاتمے کا نہیں۔ یہی رویہ ہے جو دہشت گردی کے تھیٹر کو کامیاب بناتا ہے۔ ریاست نے سیاسی تشدد کے لیے بڑی جگہ مہیا کی ہے، چھوٹے سے چھوٹا واقعہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ بیلجیم میں چند لوگوں کی موت نائجیریا یا عراق میں ہزاروں کی ہلاکت سے زیادہ توجہ حاصل کرتی ہے۔ صدیوں کی خونی جدوجہد کے بعد ہم تشدد کے بلیک ہول سے باہر نکل آئے تھے، مگر لگتا ہے کہ یہ بلیک ہول اب تک موجود ہے اور ہمیں نگلنے کی تیاری کر رہا ہے۔ دہشت گردی کا بہترین جواب شاید اچھی انٹیلیجنس اور مالی نیٹ ورکس پر حملہ ہے، مگر یہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے لوگ ٹی وی پر دیکھ سکیں۔ لوگ 9/11 پر جڑواں ٹریڈ سینٹر کی تباہی کا دہشت گرد ڈرامہ دیکھ چکے ہیں، اس لیے ریاست مجبور ہوئی کہ اس سے بڑی ڈرامائی رد عمل پیدا کرے، جس میں زیادہ آگ اور دھواں ہو۔ خاموش اور مؤثر کارروائی کے بجائے اندھا دھند طاقت کا استعمال کیا گیا۔ دہشت گردوں کے خواب پورے کیے گئے۔ ریاست کو دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ انسداد دہشت گردی مہم 3 محاذوں پر کامیاب ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، حکومت کو چاہیے دہشت گردوں کا نیٹ ورک توڑ دیں۔ دوسرا یہ میڈیا ہسٹیریا کا مظاہرہ کرنے کے بجائے چیزوں کو اصل تناظر میں دیکھیں۔ دہشت بغیر پبلسٹی کے کامیاب نہیں ہو سکتی۔ بدقسمتی سے میڈیا عموماً یہ دہشت بالکل مفت میں عام کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دہشت گردی کی خبریں بہت بکتی ہیں، جبکہ ذیابیطس اور فضائی آلودگی کی خبروں کی مانگ نہیں ہے۔ تیسری شے ہمارا تصور ہے، جس پر دہشت گرد چھائے رہتے ہیں اور اسے ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے تصور کو دہشت سے آزاد کرنا ہوگا اور اس خطرہ کا درست تناسب سمجھنا ہوگا۔ یہ ہمارے اندر کا خوف ہے جو میڈیا کو بھرپور خوراک فراہم کرتا ہے، حکومتوں کو بڑھ چڑھ کر کارروائیوں کا جواز مہیا کرتا ہے۔ ٹیرورزم گوز نیوکلیئر، دہشت گردی نیوکلیئر ہو رہی ہے۔ مذکورہ تجزیہ دہشت گردی کی عمومی تعریف واضح کرتا ہے، تاہم اگر دہشت گردوں کے ہاتھ بڑی تباہی پھیلانے والے ہتھیار آ جائیں تو صورتحال ڈرامائی طور پر بدل سکتی ہے۔ اگر چھوٹی تنظیموں کے چند جنونی شہر کے شہر تباہ کر سکتے ہیں تو کوئی بھی محفوظ نہ رہے گا۔ اس اعتبار سے آج کی دہشت گردی کل کی نیوکلیئر دہشت گردی بن سکتی ہے۔ سائبر دہشت گردی یا بائیو دہشت گردی زیادہ سنگین نتائج لا سکتی ہیں۔ ہمیں دہشت گردی کے خدشات اور اس کی اصل شدت میں فرق ملحوظ رکھنا ہوگا۔ نیوکلیئر دہشت گردی کے خدشے کی بنیاد پر ہسٹریائی رد عمل کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ ریاست کو رد عمل میں بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ آخری 2 دہائیوں میں امریکہ نے کھربوں ڈالر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ضائع کیے۔ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ نے نہ صرف پوری دنیا میں زبردست تباہی پھیلائی ہے، بلکہ فائدہ مند سرمایہ کاری کے مواقع گنوائے ہیں۔ یہ خطیر سرمایہ عالمی حدت کے خاتمے کے لیے استعمال ہو سکتا تھا، ایڈز اور غربت کے خلاف استعمال کیا جا سکتا تھا۔ لوگ شاید بش، بلیئر اور اوباما پر غلط مواضعائی کا الزام عائد کر دیں، مگر الزام لگانے والے ان خطرات کے بارے میں کیا کہیں گے جو ممکنہ طور پر انسداد دہشت گردی مہم کی وجہ سے وقوع پذیر نہ ہو سکے؟ یقیناً نیوکلیئر دہشت گردی کا راستہ روکنا چاہیے، مگر اسے نمبر 1 ایجنڈا نہیں بنایا جا سکتا۔ 11واں سبق، وار، جنگ۔ نیور انڈر ایسٹیمیٹ ہیومن اسٹوپیڈیٹی، انسانی حماقت کو کبھی حقیر نہ جانو۔ آخری چند دہائیاں انسانی تاریخ کا پرامن ترین دور ہیں،
ابتدائی زرعی معاشروں کی مجموعی آبادی کا 15% جنگ و تشدد میں مارا جاتا تھا، مگر 20ویں صدی میں یہ شرح 5% پر پہنچی اور آج 1% پر آ گئی ہے۔ 2008 کے عالمی مالیاتی بحران سے صورتحال تیزی سے بگڑی، جنگی جنون کا ماحول لوٹ آیا اور فوجی مہم جوئی بہت بڑھ گئی۔ لوگ ڈرتے ہیں کہ شام کے صحرا میں کوئی چھوٹا سا حادثہ یا جزیرہ نما کوریا میں کوئی امکانہ حرکت عالمی جنگ چھیڑ سکتی ہے۔ 1914 سے 2018 کے دوران جنگ کے معاملات میں چند بنیادی تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ خاص طور پر 1914 کی جنگ میں عالمی اشرافیہ کے لیے سرمایہ کاری کا بڑا سامان تھا، کیونکہ کامیاب جنگیں معاشی مواقع فراہم کر رہی تھیں، جبکہ 2018 میں جنگیں خطرناک انواع بن چکی ہیں۔ برطانیہ نے 1882 میں مصر پر قبضہ کیا اور تل الکبیر کے معرکہ میں صرف 57 فوجی گنوائے، جبکہ آج کسی مسلم ممالک پر قبضہ کرنا مغرب کے لیے کسی بھیانک خواب سے کم نہیں۔ دیگر یورپی ملکوں نے برطانیہ کی تقلید کی اور ویتنام، لیبیا اور کانگو میں قدم جمائے۔ ان کا واحد خدشہ یہ تھا کہ کوئی دوسرا غاصب پہلے نہ پہنچ جائے۔ یہاں تک کہ امریکہ نے بھی اپنی طاقت کا اظہار معاشی کے بجائے عسکری میدان میں کیا۔ 1846 میں امریکہ نے میکسیکو، کیلیفورنیا، نیواڈا، ایریزونا، نیو میکسیکو، کولوراڈو، کنساس، ویامنگ اور اوکلاہوما پر حملہ کیا۔ ٹیکساس سے الحاق کا معاہدہ طے پایا۔ اس جنگ میں 13,000 امریکی فوجی کام آئے۔ 23 لاکھ اسکوائر کلومیٹر علاقہ امریکہ میں شامل ہوا۔ 1914 میں واشنگٹن، لندن اور برلن کے اشرافیہ بخوبی جانتے تھے کہ کامیاب جنگی مہم کیا ہوتی ہے اور کتنا مال و زر اس میں حاصل کیا جا سکتا ہے، جبکہ 2018 میں یہ اشرافیہ اس طرز کی جنگ میں مالی فوائد نہیں دیکھ رہی ہے۔ اگرچہ آج بھی تیسری دنیا کے عامر اور غیر ریاستی عناصر جنگی رجحان میں نشو نما پا رہے ہیں، افغانستان اور عراق میں کھربوں ڈالر کا زیاں سامنے کی حقیقت ہے۔ یہاں تک کہ مشرق وسطیٰ میں جو دنیا کی جنگی پٹی ہے، علاقائی طاقتیں نہیں جانتی کہ کامیاب جنگ کس طرح چھیڑی جائے۔ عراق ایران جنگ میں طویل خون ریزی سے ایران کو کچھ فائدہ نہ پہنچا، جس کے بعد ایران نے براہ راست جنگوں سے گریز کیا۔ ایران نے مالی اور عسکری طور پر عراق سے یمن تک مقامی تحریکوں کے ذریعے حصہ لیا۔ شام اور لبنان میں پاسدارانہ انقلاب کو بھیجا گیا تاکہ اتحادیوں کی مدد کریں، مگر وہ براہ راست حملے سے گریزاں ہی رہے۔ اس کے باوجود ایران علاقائی طاقت بن گیا ہے۔ ایران کے دو دشمن عراق اور امریکہ جنگ کی دلدل میں پھنسے اور ایران نے فائدے سمیٹے۔ ایسا ہی اسرائیل کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے۔ جنگی حالات کے باوجود اسرائیل ترقی کرتا رہا۔ شام کی جنگ میں ملوث نہ ہونا اسرائیل کی اہم کامیابی ہے۔ اگر اسرائیل چاہتا تو ہفتہ بھر میں دمشق پر قبضہ کر لیتا، مگر اس طرح اسرائیل کیا حاصل کرتا؟ اسرائیلی فوج کے لیے یہ آسان تھا کہ غزہ پر قبضہ کر لیا جاتا اور حماس کا اقتدار ختم کر دیا جاتا، مگر اسرائیل نے ایسا کرنے سے گریز کیا۔ تمام عسکری مہارت کے باوجود اسرائیل جانتا ہے کہ جنگ سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ امریکہ، چین، جرمنی، جاپان اور ایران کی طرح اسرائیل بھی سمجھتا ہے کہ 21ویں صدی میں کامیاب ترین پالیسی یہ ہے کہ پراکسی وار لڑی جائے۔ دی لاسٹ آرٹ آف وننگ وارز، جنگ جیتنے کا فن کھویا گیا۔ 21ویں صدی میں بڑی طاقتوں کے لیے جنگ چھیڑنا دشوار کیوں ہے؟ پہلی وجہ معیشت کی نوعیت میں تبدیلی ہے۔ ماضی میں مالی اثاثے مادی تھے، اس لیے جنگ جیتنے کا مطلب خود کو مالا مال کرنا تھا۔ اگر آپ اپنے دشمن کو میدان میں شکست دیتے تھے تو ان کے شہروں کو لوٹ لیتے تھے، ان کے شہریوں کو غلام بنا کر بیچ دیتے تھے، سونے کی کانوں اور گندم کے گوداموں پر قبضہ کر لیتے تھے۔ رومیوں نے یونانی اور گال غلاموں کی تجارت سے مادی ترقی کی اور 19ویں صدی میں امریکیوں نے کیلیفورنیا میں سونے کی کانوں پر قبضے کیے، ٹیکساس میں مویشیوں کے باڑے چھینے۔ آج کے معاشی اثاثے ٹیکنیکل اور ادارتی نوعیت کے ہیں۔ آپ جنگ لڑ کر معلومات پر قبضہ نہیں جما سکتے، تاہم داعش جیسی تنظیم آج بھی لوٹ مار سے پھل پھول سکتی ہے۔ انہوں نے 2015 میں عراقی بینکوں سے $50 کروڑ لوٹے۔ امریکہ اور چین جیسے ملکوں کے لیے یہ رقم بہت معمولی ہے۔ چین $20 کھرب سالانہ GDP کے ساتھ ایسی کسی جنگ میں ملوث نہیں ہو سکتا جہاں محض کروڑوں یا اربوں ڈالر کا فائدہ نظر آ رہا ہو۔ امریکہ کے خلاف کسی جنگ میں کھربوں ڈالر کی سرمایہ کاری چین کے مفاد میں نہیں۔ کیا پیپلز لبریشن آرمی سلیکون ویلی میں لوٹ مار کر سکتی ہے؟ بلا شبہ ایپل، فیس بک اور گوگل جیسی کارپوریشنز کے اثاثے اربوں ڈالرز کے ہیں، مگر اسے بزور طاقت چھینا نہیں جا سکتا۔ سلیکون ویلی میں کہیں سلیکون کی کانیں نہیں ہیں۔
آج کی کامیاب جنگ وہ ہے جو جیتنے والے کو منافع بخش عالمی تجارت کا اہل بنا دے، جیسے برطانیہ نے نپولین کی شکست اور امریکہ نے ہٹلر کی ناکامی پر کیا تھا۔ تاہم ملٹری ٹیکنالوجی میں تبدیلیاں آ چکی ہیں، اب وہ پہلے جیسے مالی فوائد ممکن نہیں۔ ایٹم بم نے عالمی جنگ میں فتح کا مطلب اجتماعی خودکشی بنا دیا ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں کہ ہیروشیما پر ایٹمی حملے کے بعد بڑی طاقتیں کبھی براہ راست متحارب نہیں ہوئی، یہاں تک کہ جارج ڈبلیو بش کے دنوں میں بھی یہ ممکن تھا کہ بغداد اور فلوجہ کو بارود کا ڈھیر بنا دیا جائے، جبکہ عراقی فرانسسکو اور شکاگو پر بمباری کر کے بدلہ لینے کے قابل نہ تھے۔ لیکن اگر آج امریکہ کسی ایسے ملک پر حملہ کرے جس میں سائبر وارفیئر کی عام سی صلاحیتیں بھی ہوئیں، تو جنگ چند منٹوں میں کیلیفورنیا اور ایلینوائے تک گھسیٹی جا سکے گی۔ مالویئرز اور لاجک بم ڈلاس کا فضائی ٹریفک روک سکتے ہیں، فلاڈیلفیا میں ٹرینوں کا حادثہ کروا سکتے ہیں، مشیگن کا الیکٹرک گرڈ ڈھا سکتے ہیں۔ نیوکلیئر ہتھیار اور سائبر وارفیئر انتہائی زیادہ نقصان پہنچانے والی کم منافع بخش ٹیکنالوجیز ہیں۔ آپ ان کے ذریعے ریاستیں تباہ کر سکتے ہیں، مگر تعمیر نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے امن کی بڑی ضمانت یہ ہے کہ بڑی طاقتیں جدید جنگوں کے فلسفہ کامیابی سے مانوس نہیں۔ آج کے قوم پرست رہنما اردوان، مودی یا نتن یاہو اونچی آواز میں بیانات تو دے سکتے ہیں، مگر جنگ نہیں چھیڑ سکتے۔ اس معاملہ میں حد درجہ احتیاط سے کام لیا جا رہا ہے۔ اگر 21ویں صدی کے حالات میں کوئی کامیاب جنگ کا فارمولہ پا لیتا ہے تو وہ سوائے تباہی و بربادی کے کچھ نہ ہوگا۔ دی مارچ آف فولی، حماقت مارچ۔ افسوس اب تک کہ جنگ کوئی منافع بخش کاروبار نہیں رہا۔ امن کی ضمانت دینا ممکن نہیں۔ ہمیں انسانی حماقت کو کبھی بھی بعید از امکان نہیں سمجھنا چاہیے۔ انفرادی اور اجتماعی دونوں سطح پر انسان خود کو تباہ کرنے پر تلے ہیں۔ دوسری عالمی جنگ کے معاملہ میں اچنبھے کی بات یہ سامنے آئی کہ شکست خوردہ قومیں بے مثال ترقی کر گئیں۔ ان کی افواج کی مکمل بربادی اور ریاستوں کی تباہی کے 20 سال بعد جرمن، اطالوی اور جاپانی بے مثال دولت کے مالک بن چکے تھے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس وجہ سے کہ وہ جنگ میں کودے تھے، یا لاکھوں کروڑوں انسانوں کو موت کے منہ میں دھکیلنے کی وجہ سے ایسا ہوا تھا؟ یہ بالکل امکانہ اندازے ہیں۔ 30 کی دہائی میں جاپانی جرنیل، ایڈمرل اور ماہرین معاشیات اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ کوریا، منچوریا اور چینی ساحل پر قبضے کے بغیر جاپانی معیشت جمود کا شکار ہو جائے گی۔ وہ سب غلط تھے، کیونکہ جاپان کی اصل ترقی ہی اس وقت شروع ہوئی جب سارے اہم علاقے اس کے ہاتھوں سے نکل گئے۔ انسانی حماقت تاریخ کی اہم محرکات میں سے ایک ہے۔ سیاستدان، جرنلز اور اسکالرز دنیا کو شطرنج کی عظیم بساط سمجھتے رہے ہیں، جہاں ہر قدم محتاط اندازوں سے اٹھایا جاتا ہے۔ یہ بات اصولی طور پر ٹھیک ہے۔ بہت ہی کم عالمی رہنماؤں نے ایسا پاگل پن دکھایا ہے کہ بلا سوچے سمجھے مورے حرکت میں لائے ہوں۔ جنرل ٹوجو، صدام حسین اور کم جونگ ایل نے بہت محتاط اقدام لیے، مگر حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی بساط شطرنج سے زیادہ پیچیدہ ہے، اور انسانی سمجھ اب تک اسے نہیں پا سکی ہے، یہاں تک کہ بڑے بڑے معقول رہنما امکانہ حرکتیں کرتے رہے ہیں۔ ہمیں عالمی جنگ کے خطرے سے کتنا ڈرنا چاہیے؟ یقیناً دو انتہاؤں سے بچنا انتہائی لازمی ہوگا۔ ایک جانب یہ سمجھنا ہوگا کہ جنگ ناگزیر نہیں ہے۔ سر جنگ کا پرامن خاتمہ ثابت کرتا ہے کہ جب انسان درست فیصلے پا لیتے ہیں تو عالمی طاقتوں کے درمیان بھی معاملات پرامن طور پر طے پا جاتے ہیں۔ دوسری صورت میں یہ سمجھنا بھی نادانی ہوگا کہ آج جنگ ناممکن ہے، گو کہ جنگ تباہ کن ہے، مگر انسانی حماقت سے جرم کبھی بھی سرزد ہو سکتا ہے۔ انسانی حماقت کا ایک مؤثر علاج عاجزی ہے۔ قومی، مذہبی اور ثقافتی تناؤ اس وقت تباہ کن بن جاتے ہیں جب وہ میری قوم، میرا مذہب اور میری ثقافت سب سے افضل بن جاتا ہے۔ ہم کس طرح قوموں، مذاہب اور ثقافتوں کو ان کے اصل مقام کے حوالے سے حقیقت پسند بنا سکتے ہیں، اس پر غور کرنا ہوگا۔ 12واں سبق، ہیوملٹی، عاجزی۔ یو آر ناٹ دی سینٹر آف دی ورلڈ۔ تم دنیا کی نگاہوں کا مرکز نہیں ہو۔ اکثر لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ دنیا کا مرکز ہیں، اور ان کی ثقافت تاریخ کی سب سے درخشاں تہذیب سے تعلق رکھتی ہے۔ بہت سے یونانی یقین رکھتے ہیں کہ تاریخ ہومر اور افلاطون سے شروع ہوئی، اس لیے سارے اہم نظریات اور ایجادات ایتھنز، اسپارٹا، اسکندریہ یا قسطنطنیہ میں ہوئیں۔ چینی قوم پرست پرزور انداز میں کہتے ہیں کہ تاریخ دراصل زرد امپائر سے شروع ہوئی۔
یانگ اور ایکزیا عشائی خاندانوں سے معاشرہ آگے بڑھا۔ جو کچھ مغربیوں، مسلمانوں اور ہندوستانیوں نے حاصل کیا وہ چینی کامیابیوں کا پرتو تھا۔ ہندو ان چینی دعووں کو مسترد کرتے ہیں اور دعوے کرتے ہیں کہ ہوائی جہاز اور ایٹمی بم بھی قدیم ہندوستانیوں کی ایجاد ہیں، اور اس وقت کنفیوشیس، افلاطون، آئنسٹائن، رابرٹ برادرز کا کہیں کچھ پتہ نہ تھا۔ مثال کے طور پر تمہیں معلوم ہے یہ مہارشی بھردواج تھے جنہوں نے سب سے پہلے راکٹ اور جہاز بنائے۔ وشو امترا نے نہ صرف میزائل ایجاد کیے تھے بلکہ انہیں استعمال بھی کیا تھا۔ آچاریہ کناد ایٹمی تھیوری کا خالق تھا اور مہابھارت میں ایٹمی ہتھیاروں کا ذکر ہے۔ دیندار مسلمان پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی تاریخ کو غیر متعلق قرار دیتے ہیں۔ وہ نزول قرآن کے بعد کی تاریخ ہی کو تاریخ سمجھتے ہیں۔ البتہ ترک، ایرانی اور مصری قوم پرست کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے ان کی قومیں انسانی تہذیب کے روح رواں تھیں، اور اسلام کی آمد کے بعد بھی انہی کی اقوام تہذیب اسلامی کی اصل جانشین ہیں۔ یہ کہنا ضروری ہوگا کہ برطانوی، فرانسیسی، جرمن، روسی اور جاپانی سب ہی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اگر ان کی قوم کے کارہائے نمایاں نہ ہوتے تو انسانیت بربریت کا شکار ہو جاتی، جہالت کے اندھیروں میں بھٹکتی رہ جاتی۔ یہ سارے دعوے جھوٹے ہیں۔ یہ سب تاریخ سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ جب انسانوں نے دنیا کو اپنی نوبادیات بنایا اس وقت کوئی مذہب، کوئی قوم وجود نہیں رکھتی تھی۔ ان کی پیدائش افریقہ میں پتھر کے زمانے میں ہوئی، اس لیے انہیں کسی بھی بات کے دور سے منسوب کرنا درست نہیں۔ اخلاقیات، فن، روحانیت اور تخلیق کی صلاحیتیں ہمارے ڈی این اے میں موجود ہیں۔ میں ذاتی طور پر اس بھدی انانیت سے مانوس ہوں کیونکہ میرے اپنے لوگ یہودی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا کے اہم ترین لوگ ہیں۔ کسی بھی انسانی کامیابی یا ایجاد کا ذکر کریں، یہودی فوراً خود کو اس سے منسوب کر دیں گے۔ میں ایک بار یہودی یوگا استاد کے پاس گیا تو اس نے تعارفی کلاس میں بڑی سنجیدگی سے بتایا کہ یوگا ابراہم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ عبرانی کے حروف تہجی کی صورتوں میں یوگا کا ہر انداز موجود ہے۔ ابراہم نے جنہیں یوگا سکھائی وہ بھارت گئے اور ہندوؤں کو یوگا سکھائی۔ جب میں ان سے اس بات کا ثبوت مانگا تو انہوں نے کتاب مقدس کا ایک پیراگراف پڑھ کر سنا دیا جس میں اس بات کا ذکر تھا کہ ابراہم نے اپنے بیٹوں کو تحفے دے کر مشرق کی جانب بھیجا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کیا تحفے تھے؟ آرتھوڈکس یہودیوں میں یہ عقیدہ عام ہے کہ اگر رابی مقدس صحیفوں کی تلاوت ترک کر دیں تو کائنات کا شرازہ بکھر جائے۔ اگر کوئی اس عقیدے کو چیلنج کرے تو وہ نرا جاہل، بے وقوف قرار دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ سیکولر یہودی بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ انسانی تاریخ کے ہیروز ہیں۔ میں یہاں یہودیت کی افضلیت کے بے بنیاد دعووں کو کلئی کھولوں گا اور یہ کاری پر چھوڑوں گا کہ وہ اپنے گروہ کی خود پسندی کے غبار سے خود ہوا نکالے۔ فرائڈز مدر، فرائڈ کی ماں۔ میری کتاب سیپینز، انسانیت کی مختصر تاریخ، پہلی بار عبرانی میں لکھی گئی۔ یہ اسرائیلی شہریوں کے لیے تھی۔ پہلی اشاعت کے بعد جن سوالوں سے میرا سب سے زیادہ سامنا ہوا وہ یہ تھے کہ مذکورہ تاریخ میں یہودیت کا ذکر سرسری سا ہے، کیونکہ عیسائیت، اسلام اور بدھ مت پر بہت زیادہ لکھا گیا ہے۔ کیوں تاریخ میں یہودیت کے عظیم کردار کا ذکر کیوں نہ کیا گیا؟ کیا اس کتاب کا کوئی سیاسی ایجنڈا ہے؟ یہ سوال فطری تھے، کیونکہ اسرائیلی یہودی کنڈرگارٹن سے یہی سیکھتے ہیں کہ وہ انسانی تاریخ کے ہیروز ہیں۔ اسرائیلی طلبہ 12 سال تک مطالعہ میں عالمی تاریخ کی بمشکل ہی کوئی بنک پاتے ہیں۔ ان کی تعلیم عہد نامہ قدیم سے شروع ہوتی ہے، یہ در بدری سے صہیونیت کے عروج پر پہنچتی ہے، یہاں سے ہولوکاسٹ اور پھر قیام اسرائیل تک پہنچتی ہے۔ جب اسرائیلی طلبہ اسکول سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں ان کے نزدیک تاریخ بس یہی کچھ ہوتی ہے۔ سلطنت روما اور فرانسیسی انقلاب کا ذکر بھی یہ جاننے کے لیے کیا جاتا ہے کہ ان مراحل پر یہودیوں کے ساتھ کیا معاملہ روا رکھا گیا۔ انہیں چین، بھارت اور افریقہ کے بارے میں کچھ نہیں پڑھایا جاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہودیوں نے انسانی تاریخ میں معمولی سا کردار ادا کیا ہے۔ عیسائیت، اسلام اور بدھ مت جیسے کائناتی مذاہب کے مقابلے میں یہودیت کی حیثیت قبائلی عقیدہ سے زیادہ نہیں۔ اس کا سارا ارتکاز چھوٹی سی قوم اور چھوٹی سی زمین کی تقدیر پر ہے۔ دیگر ملکوں میں کیا ہو رہا ہے یہ ان کا درد سر ہی نہیں۔ مثال کے طور پر انہیں اس بات کی کم ہی پرواہ ہے کہ جاپان یا برصغیر میں کیا حالات و واقعات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا تاریخی کردار بہت کم ہے،
یہ سچ ہے کہ یہودیت نے عیسائیت کو جنم دیا اور اسلام کی پیدائش پر یہ اثر انداز ہوا، تاہم عیسائیت اور اسلام کی عالمی کامیابیاں ان کی اپنی ہیں۔ یہودیت کا کردار فرائڈ کی ماں جیسا ہے، اچھا یا برا۔ سگمنڈ فرائڈ کا جدید مغرب کی سائنس، ثقافت اور آرٹ پر گہرا اثر ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ اگر فرائڈ کی ماں نہ ہوتی تو فرائڈ بھی نہ ہوتا، اور نہ اس کی کوئی شخصیت ہوتی، نہ اس کے ارادے ہوتے اور نہ منفرد خیالات ہوتے۔ مگر جب کوئی جدید مغرب کی تاریخ پر لکھنے کا ارادہ کرے تو کیا اس سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ فرائڈ کی ماں پر پورا باب لکھے؟ بالکل اسی طرح یہ بات درست ہے کہ یہودیت کے بغیر عیسائیت کا کوئی وجود نہیں، مگر دنیا کی تاریخ لکھتے ہوئے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ اہمیت اس بات کی ہے کہ عیسائیت نے یہودی میراث کے ساتھ کیا کیا۔ یہ بھی سچ ہے کہ اپنی مختصر سی تعداد کے باوجود یہودیوں نے آخری 2000 سالوں کی تاریخ پر لامحدود اثرات مرتب کیے، مگر جب آپ تاریخ کے مکمل منظرنامے پر نظر ڈالتے ہیں تو یہودیت کی شراکت داری بہت محدود نظر آتی ہے۔ انسانوں نے پوری دنیا میں بدوباش اختیار کی، زراعت اپنائی، ابتدائی شہر تعمیر کیے، طرز تحریر ایجاد کیا اور پیسے کا استعمال وضع کیا۔ یہ سب یہودیت کے ظہور سے ہزاروں سال پہلے ہو چکا تھا، یہاں تک کہ اگر آپ گزشتہ 2000 کا جائزہ لیں، اسے چینی اور ریڈ انڈین کے تناظر میں بیان کریں تو شاید ہی کوئی یہودی کارنامہ نظر سے گزرے۔ یہودیوں کا چینی سلطنت کی تعمیر میں، یورپی سمندری مہمات میں، صنعتی انقلاب میں یا جمہوری نظام کے استحکام میں کوئی قابل ذکر کردار نہیں ہے۔ پرنٹنگ پریس ہو یا سٹیم انجن، سب غیر یہودیوں کی ایجاد ہیں۔ عیسائیت کے ماننے والے دنیا میں سب سے زیادہ 2.3 ارب ہیں، مسلمانوں کی تعداد 1.8 ارب ہے، جبکہ یہودی صرف 1.5 کروڑ ہیں۔ ہندو مذہب کے 1 ارب معتقد ہیں اور بدھ مت کے 50 کروڑ ماننے والے ہیں۔ 2.5 کروڑ سکھوں اور 5 کروڑ شنتو معتقدین کا تو ذکر ہی کیا۔ یہودی پیغمبروں کی اخلاقیات بھی کوئی انوکھی شے نہ تھی، یہ اخلاقی اصول سومیری شہروں میں بھی رائج تھے۔ فرعون کے مصر اور بابلیوں میں بھی اخلاقیات پائی جاتی تھی۔ بادشاہ حمورابی نے یہودی پیغمبروں سے بہت پہلے ریاستی قوانین متعارف کروا دیے تھے، ان میں اخلاقیات بھی موجود تھیں۔ ہندوستان میں مہاراجہ اشوک نے 3 صدی قبل مسیح میں محبت اور اخلاقیات کا درس دیا۔ جیوز فزکس، کرسچین بیالوجی، یہودی فزکس، عیسائی بیالوجی۔ صرف 19ویں اور 20ویں صدی میں یہودیوں کی غیر معمولی کاوشیں سامنے آتی ہیں، خاص طور پر جدید سائنس میں یہودی کردار حیرت انگیز ہے۔ 20% نوبل انعام یافتہ سائنسدان یہودی ہیں، مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کامیابیوں میں انفرادی کوششوں کا بڑا ہاتھ ہے۔ اہم ترین یہودی سائنسدانوں نے جو کچھ کیا، مذہبی دائرے سے باہر رہ کر کیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہودیوں کی سائنسی کامیابیاں اس لیے انجام پائیں کہ وہ عبادت گاہوں سے نکل کر لیبارٹریز میں جا پہنچے تھے۔ سن 1800 عیسوی سے پہلے یہودیوں کی سائنسی کامیابیاں محدود تھیں۔ یہ عظیم تبدیلی یہودیوں کی سیکولرائزیشن کے بعد ہی ممکن ہوئی۔ جس وقت نیوٹن اور گلیلیو سائنسی اکتشافات کر رہے تھے، آئنسٹائن کے دادا پردادا تالمود پڑھنے میں مگن تھے۔ حیاتیاتی نظریہ ارتقاء چارلس ڈارون کا کارنامہ تھا، جو عیسائی تھا۔ اس طریقے سے تاریخ کا دھارا بدلنے والے حیاتیاتی نظریات عیسائی سائنسدانوں کی کاوشیں تھے۔ اس سے پہلے کہ مجھ پر سامی مخالف ہونے کا الزام لگا دیا جائے، واضح کر دوں کہ میں یہودیت کو کسی برائی کے طور پر پیش نہیں کر رہا، بلکہ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ تاریخ میں اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں۔ عموماً سامی مخالف سمجھتے ہیں کہ یہودیوں نے پوری دنیا کا نظام سنبھالا ہوا ہے، بینکنگ نظام ان کے ہاتھوں میں ہے، ذرائع ابلاغ ان کی مٹھی میں ہے، اور عالمی حدت سے لے کر 9/11 حملوں تک ہر واقعہ کا ذمہ دار انہیں ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہ سب ویسی ہی حماقت ہے جیسے یہودیوں کو اپنی اہمیت کے حوالے سے لاحق ہے۔ تمام مذاہب کے لیے عاجزی ضروری ہے، حلم درکار ہے۔ سب سے بہترین عز وہ ہے جو خدا کے سامنے کیا جائے۔ جب وہ خدا سے ہم کلام ہوتے ہیں، عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، پھر اسی خدا کا نام لے کر اپنے بھائیوں پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ 13واں سبق، گاڈ، خدا۔ ڈونٹ ٹیک دی نیم آف گاڈ ان وین۔ ہر بات پر نام خدا نہ لو۔ کیا خدا وجود رکھتا ہے؟ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ کے ذہن میں تصور خدا کیا ہے۔ کوئی کائناتی راز ہے یا عالمی قانون ساز؟ کبھی کبھی جب لوگ خدا کا ذکر کرتے ہیں، وہ ایک بہت بڑے معمے کی بات کرتے ہیں جس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے۔
ہم اس پراسرار خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اسرار کائنات پر سے پردہ اٹھائے۔ طبیعت کے بنیادی قوانین کی صورت گیری کیسے ہوئی؟ شعور کیا ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ ہم ان سوالوں کے جواب نہیں جانتے، اور ہم اس لا علمی کو خدا کا نام دے دیتے ہیں۔ اس خدا کے صفات کے بارے میں ہم کوئی ٹھوس بات نہیں کہہ سکتے۔ یہ فلسفیوں کا خدا ہے۔ ہمارا یہ خدا وہ ہے۔ رات گئے ہم خیمے کے سامنے آگ جلا کر جس کا ذکر کرتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں کہ یہ زندگی کیا ہے۔ کچھ اور موقعوں پر لوگوں کا خدا سخت حاکم اور قانون ساز نظر آتا ہے، جس کے بارے میں ہم بہت کچھ جانتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ خوراک، جنس، سیاست اور فیشن کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ہم لاکھوں قوانین کو جواز مہیا کرنے کے لیے اس آسمانی خدا کا حوالہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ فحشکاری اور شراب نوشی پر پابندی لگاتا ہے۔ غرض اس خدا کے ہر منٹ کے حکم کی تفصیلات سے لائبریریاں بھری ہوئی ہیں۔ جب ہم کسی دیندار فرد سے خدا کے وجود پر سوال کرتے ہیں تو وہ پراسرار معمہ کی سی گفتگو کرتا ہے اور انسانی فہم کی کم مائگی واضح کرتا ہے۔ وہ مذہبی کہتے ہیں سائنس بگ بینگ کی وضاحت نہیں کر سکتی کیونکہ یہ خدا کا کام ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے جادوگر لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہو۔ کتاب مقدس کائنات کے اسرار اور عالمی قانون ساز کے درمیان ربط مہیا کرتی ہے۔ یہ کتاب بچگانہ قسم کے قوانین کی تفصیل پر مبنی ہے اور ساتھ ساتھ اسے کائناتی اسرار و رموز سے جوڑ دیا گیا ہے۔ زمان و مکان کا مالک ہمیں روزمرہ کی رسومات اور خوراک کے بارے میں بھی احکامات دیتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ ہمارے پاس انجیل، قرآن اور ویدوں میں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ یہ وحی الہی ہے۔ ہمارے سائنسی معلومات کے مطابق تمام مقدس کتابیں تصوراتی و خیالاتی انسانوں نے رقم کی۔ یہ ہمارے آباء و اجداد کی گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں جنہیں معاشرہ بندی اور سیاسی استحکام کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ مجھے ہمیشہ ہی خدا کے وجود کا اسرار حیران کرتا ہے۔ احکام عشرہ ہدایت دیتا ہے کہ خدا کے نام کا غلط استعمال کبھی نہ کرو۔ شاید اس ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سیاسی مفادات، معاشی مفادات اور ذاتی نفرتوں کے لیے خدا کا نام استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم احکام عشرہ کے تیسرے حکم پر عمل کریں تو دنیا زیادہ محفوظ مقام بن جائے۔ تم پڑوسیوں سے جنگ کرنا چاہتے ہو، ان کی زمین ہتھیانا چاہتے ہو، تو پھر خدا کو چھوڑو اور کوئی دوسرا بہانہ تراشو۔ جب میں خدا کا نام لیتا ہوں تو ذہن میں داعش اور صلیبی جنگوں کا خیال ابھرتا ہے۔ جب میں وجود خدا کے اسرار پر غور کرتا ہوں تو ذہن میں دیگر الفاظ اور مختلف تصورات ابھرتے ہیں تاکہ الجھاؤ سے محفوظ رہوں۔ گاڈ لیس ایتھکس، بے خدا اخلاقیات۔ یقیناً کائناتی اسرار و رموز معاشرتی نظم کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہمیں خدا پر یقین رکھنا چاہیے جس نے مستحکم معاشرتی قوانین مہیا کیے، ورنہ دوسری صورت میں اخلاقیات کا وجود ہی باقی نہ رہے اور معاشرے کا شرازہ بکھر جائے۔ یہ درست بات ہے کہ خدائی احکامات معاشرتی نظم کے لیے اہم تھے اور کبھی کبھی مثبت نتائج سامنے لاتے تھے۔ در حقیقت مذاہب ایک ہی وقت میں جہاں نفرت اور تعصب پیدا کرتے تھے وہیں محبت اخوت کا درس بھی دیتے تھے۔ اگرچہ آج بھی مذہبی اخلاقیات رحم دلی پر مائل کر سکتی ہیں، لیکن اب اخلاقیات کے لیے مذہب کی ضرورت نہیں۔ اخلاقیات پر عمل درآمد کے لیے کسی ماورائی ہستی کا پابند ہونا غیر فطری لگتا ہے۔ انسان معاشرتی حیوان ہیں اور حیوانوں میں بھی اخلاقیات فطری طور پر موجود ہوتی ہیں۔ محبت، دوستی اور کمیونٹی کے بغیر کون خوش رہ سکتا ہے؟ پھر اجنبیوں کے بارے میں ایسی اخلاقیات کیا ہدایت دیتی ہیں؟ کیوں نہ اجنبیوں کو قتل کر کے ان کا مال لوٹ لیا جائے؟ مگر ایسا کرنے کی صورت میں بدلے کا خدشہ رہے گا اور معاشرت و تجارت کا چلنا مشکل ہو جائے گا۔ قدیم چین سے جدید یورپ تک دانشوروں نے یہ سنہرا اصول تسلیم کیا ہے کہ دوسروں کے ساتھ وہ سلوک نہ کرو جو اپنے لیے پسند نہ کرو۔ دوسروں کو تکلیف دینا ہمیشہ آپ کو تکلیف دیتا ہے۔ ہر پرتشدد رجحان پرتشدد ذہن سے پیدا ہوتا ہے اور یوں پہلے اس ذہن کو نقصان پہنچاتا ہے جو اس پر آمادہ ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ لالچ، حسد، غصہ اور نفرت ناخوش کرنے والے جذبات ہیں۔ ان سب کے ہوتے ہوئے آپ خوش نہیں رہ سکتے، لہٰذا ہمیں اخلاقیات کے لیے خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ سیکولرزم ہمیں وہ سب اقدار فراہم کر سکتا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے۔ 14th لیسن، سیکولرزم۔ ایکنالج یور شیڈو، اپنا سایہ پہچانو۔ سیکولر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ سیکولرزم دراصل مذہب کا انکار ہے، لہذا سیکولر حضرات کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں رکھتے اور اس بات پر عمل کرتے ہیں۔
اس تعریف کے مطابق سیکولر حضرات کسی خدائی، کسی ماورائی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے، نہ گرجا گھر جاتے ہیں اور نہ ہی مذہبی رسوم ادا کرتے ہیں۔ اس طرح سیکولر دنیا خالی خالی، بے حقیقت اور غیر اخلاقی نظر آتی ہے، ایسا خالی ڈبہ جو بھرے جانے کا منتظر ہو۔ کم ہی لوگ ایسی منفی شناخت اختیار کرنا چاہیں گے۔ سیکولر حضرات کا اپنا یہ دعویٰ ہے کہ سیکولرزم اقدار اور مذہب کا مخالف نہیں بلکہ حامی ہے۔ در حقیقت اکثر سیکولر اقدار اور مذہبی روایات مشترک ہیں۔ مذہبی ان اقدار پر اجارہ داری کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ سیکولر حضرات انہیں انسانوں کی فطری میراث کہتے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ چند کائناتی اقدار پوری دنیا کے مسلمانوں، عیسائیوں، ہندوؤں اور دیریوں میں مشترک ہوں۔ مذہبی پیشوا اکثر اپنے ماننے والوں پر واضح کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں یا پھر نہیں ہیں۔ اگر مسلمان ہیں تو پھر دیگر تمام نظریات مسترد کر دیں، جبکہ سیکولر حضرات مختلف شناختوں کے ساتھ اطمینان سے گزارا کر لیتے ہیں۔ جہاں سیکولرزم کا تعلق ہے، آپ اپنے آپ کو مسلمان کہلوا سکتے ہیں، حج پر بھی جا سکتے ہیں، حلال غذا بھی کھا سکتے ہیں اور سیکولر سوسائٹی کے رکن بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ اخلاقی کوڈ ہیں جسے لاکھوں مسلمانوں، عیسائیوں اور ہندوؤں نے اپنا رکھا ہے۔ یہ سب سچائی، رحم دلی، مساوات اور آزادی وغیرہ کے گیت گاتے ہیں اور جدید سائنس کی بنیاد پر یقین رکھتے ہیں اور جدید جمہوری اداروں کی حمایت کرتے ہیں۔ دی سیکولر آئیڈیل۔ سیکولر آئیڈیل۔ پھر کیا ہے سیکولر آئیڈیل؟ سیکولر کا سب سے اہم تعلق ایسے سچ سے ہے جو مشاہدے اور ثبوت پر انحصار کرتا ہے۔ سیکولر سچ اور یقین کو گڈ مڈ نہیں کرتے۔ اگر آپ کا کسی کہانی پر پورا یقین ہے تو یہ آپ کی نفسیات کی دلچسپیاں واضح کرے گی، آپ کا بچپن اور آپ کے ذہن کا سانچہ نمایاں کرے گی، مگر ان سب سے یہ ثابت نہیں ہوگا کہ کہانی سچی ہے۔ جبکہ سیکولر کسی گروہ، فرض یا کتاب کو مقدس قرار نہیں دیتے، یہ بس سچ کو مقدس قرار دیتے ہیں، جہاں کہیں بھی وہ خود کو آشکار کر دے۔ قدیم بوسیدہ ہڈیوں میں، دور کی کہکشاؤں کی تصاویر میں، اعداد و شمار اور ڈیٹا کی میز پر اور مختلف روایتی تحریروں میں۔ سچ سے یہ وابستگی جدید سائنس کے ذریعے ہے، جس نے انسان کو اس قابل بنایا کہ ایٹم کے ٹکڑے کر سکے، جینوم کو سمجھا جا سکے، زندگی کے ارتقاء کا جائزہ لیا جا سکے اور تاریخ انسانی کا فہم حاصل کرنا ہے۔ سیکولر حضرات کا ایک اور اصول زندگی رحم ہے۔ سیکولر اخلاقیات خدا کی پابند یا تابع دار نہیں بلکہ انسانی مصائب کے مقابل وضع کی گئی ہیں۔ سیکولر قتل سے اس لیے باز نہیں رہتا کہ کتاب مقدس نے روکا ہے، بلکہ اس لیے باز رہتا ہے کہ قتل دیگر انسانوں کے لیے باعث رنج ہوتا ہے۔ مذہبی لوگ قتل سے اس لیے گریز کرتے ہیں کہ خدا کا حکم ہے، لیکن جب انہیں قتال کا حکم دیا جاتا ہے تو وہ ضرور ایسا کرتے ہیں۔ یقیناً واضح خدائی احکامات کے بغیر سیکولر اخلاقیات مسائل سے دوچار ہوتی ہے۔ اس وقت کیا کیا جائے جب ایک عمل ایک فرد کے لیے تکلیف دے جبکہ دوسرے کے لیے تسلی کا باعث ہو؟ کیا یہ اخلاقی ہوگا کہ عمرا پر محصولات لگائے جائیں تاکہ غربا کی فلاح ممکن ہو سکے؟ ایک ظالم آمر کے خاتمے کے لیے خونی جنگیں چھیڑی جائیں، ان گنت پناہ گزینوں کو اپنے ملک میں داخلے کی اجازت دی جائے یا نہیں؟ ایسی صورتحال میں سیکولر حضرات خدا سے رہنمائی حاصل نہیں کرتے بلکہ متاثرین کا جائزہ لیتے ہیں، حالات کا مشاہدہ کرتے ہیں اور امکانات کی طرف جاتے ہیں۔ سیکولر عصمت دری کو اس لیے غیر اخلاقی سمجھتے ہیں کہ یہ تکلیف دہ ہے، مگر وہ ہم جنس پرستی اور دیگر جنسی رجحانات میں انسانوں کے لیے تکلیف کا احساس نہیں پاتے، لہٰذا ایسے جنسی تعلقات کے لیے خدائی احکامات کی ضرورت نہیں، محض نفسیاتی علوم کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ در حقیقت سیکولر سائنسی حقائق پسند کرتے ہیں۔ سائنس کی رہنمائی کے بغیر ہماری رحم دلی اکثر اندھی ہوتی ہے۔ سچ اور رحم کے اخلاقی اصول مساوات تک لے جاتے ہیں۔ سیکولر حضرات مساوات کے معاملے مختلف الخیال ہوتے ہیں۔ یہاں معاشی اور سیاسی مساوات پر بحث جاری ہے۔ سیکولر اپنی قوم، ثقافت اور ملک کی انفرادیت پر فخر کرتے ہیں، مگر اسے بالا تر نہیں سمجھتے۔ اپنے ملک کے لیے خدمات ادا کرتے ہیں، مگر دنیا بھر کے انسانوں کی خدمت پر یقین رکھتے ہیں۔ سیکولر تعلیمات سکھاتی ہیں کہ اگر ہم کچھ نہیں جانتے تو ہمیں یہ تسلیم کرنے میں کوئی عار نہیں ہونا چاہیے، اگر ہم کچھ جانتے ہیں تو اس کے اظہار سے گھبرانا نہیں چاہیے اور اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ نامعلوم سے خوفزدہ رہتے ہیں، انہیں ہر سوال کا صاف اور حتمی جواب چاہیے۔
تاریخ کے سارے سفر میں لوگوں نے مکمل سچائی جاننے کے لیے حتمی جوابات کہ کسی نہ کسی نظام پر ایمان رکھا ہے، کیونکہ اس کے بغیر معاشرے کا شرازہ بکھر جاتا۔ مگر وہ لوگ جنہیں سچ کے کھو جانے کا خوف ہوتا ہے وہ زیادہ پرتشدد ہوتے ہیں۔ سیکولر حضرات زیادہ ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ کسی بالادست قوت پر یقین نہیں رکھتے جو دنیا کا نظام سنبھال لے، گناہ گاروں کو سزا دے، نیکوکاروں کو جزا دے اور ہمیں جنگ، قحط اور بیماریوں کے خوف سے محفوظ رکھے۔ ہم گوش پوش کے انسانوں کو اپنے ہر عمل کا خود ذمہ دار ہونا چاہیے۔ اگر دنیا دکھ سے بھر جائے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اسے دکھ سے نجات دلائیں۔ سیکولر جدید معاشروں کی کامیابیوں پر فخر کرتے ہیں، میڈیکل میں ترقی، غربت میں کمی اور دنیا کے بڑے حصوں میں امن و امان کا قیام وغیرہ۔ ہم ان کامیابیوں کا سہرا کسی آسمانی محافظ کے سر نہیں باندھ سکتے۔ بالکل اسی طرح جدیدیت کے جرائم اور ناکامیوں کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ یہ جرائم نسل کشی سے ماحولیات کی تباہی تک پھیلے ہیں۔ مذکورہ سیکولر اقدار ایکسکلوزو نہیں ہیں۔ یہودی بھی سچ کو بڑی قدر سمجھتے ہیں، عیسائی بھی رحم دلی کی بات کرتے ہیں اور مسلمان بھی مساوات پر زور دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سیکولر تعلیم بچوں کو مذہب سے بیزار نہیں بناتی، بلکہ وہ بچوں میں سچائی اور یقین کا فرق واضح کرتی ہے۔ انہیں سکھایا جاتا ہے کہ کسی اندیکھی ہستی سے خوف زدہ نہ ہوں اور اپنے ہر عمل کی ذمہ داری محسوس کریں۔ سیکولرزم پر اخلاقیات کی کمی یا عدم موجودگی کا اعتراف بے بنیاد ہے۔ سیکولرزم کا مسئلہ بالکل برعکس ہے، اس کی اخلاقیات کے تقاضے لوگوں کی توقع سے بہت زیادہ ہیں۔ اکثر لوگ اس اخلاقی کوڈ کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے۔ بڑے معاشرے اتنا سچ اور اتنی مساوات نہیں جھیل سکتے۔ مگر سیکولرزم کے ساتھ ایک واضح مسئلہ ہے، یہ کمیونزم میں پایا جاتا ہے، جو خود ایک عقیدہ ہے۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام کا جزو لانفق ہے جو خود ایک عقیدہ ہے۔ جدیدیت اور صنعتی پیش رفت کے جتنے بھی معلق نتائج برآمد ہوں، سرمایہ دار اسے جواز مہیا کریں گے۔ یہ جنگیں کرتے ہیں، ان میں اربوں ڈالر ضائع کرتے ہیں، عراق اور افغانستان جیسی جگہوں پر عام انتخابات کرواتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ ڈنمارک کی جمہوریت یہاں نمودار ہو جائے گی۔ آپ یہاں جمہوریت پر سوال نہیں اٹھا سکتے۔ یقیناً سارے عقائد یکساں طور پر خطرناک نہیں۔ بالکل اسی طرح کچھ مذہبی عقائد نے بھی انسانیت کا بھلا کیا۔ یہی انسانی حقوق کا سچا نظریہ ہے۔ حقوق کا وجود انسانوں کی ان کہانیوں سے ہی برآمد ہوتا ہے جو ایک دوسرے کو سناتے ہیں۔ یہ کہانیاں مذہبی تعصب اور آمر حکومتوں کے خلاف جدوجہد کے دوران وجود میں آئیں۔ شاید یہ انسانوں کی فلاح میں سب سے زیادہ حصہ ڈالنے والی ڈاکٹرائن بن کر سامنے آئیں، مگر افسوس یہ بھی اب تک ایک عقیدہ ہی ہے۔ بائیو ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانیت کی بنیادی فطرت میں تغیر لا رہی ہے۔ جب بائیو ٹیکنالوجی موت پر قابو پا لے گی تو جینے کے حق کا کیا ہوگا؟ اگر ہم آزادی کی قدر کے پابند ہیں تو پھر ان الگوریدم کا کیا ہوگا جو ہماری چھپی خواہشات اشکار کر دیں گے؟ اگر ہم انسانی حقوق سے لطف اٹھاتے ہیں تو پھر کیا سپر ہیومن سپر رائٹ سے لطف اٹھائیں گے؟ جب تک لوگ سیکولر انسانی حقوق سے چمٹے رہیں گے، مذکورہ سوالوں سے نمٹنا دشوار ہوگا۔ ایکنالوجنگ دی شیڈو، اپنا سایہ پہچانو۔ سیکولرزم کو مغربی استعماریت یا سرمایہ داری جیسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ ان کے اعمال کے لیے جواب دہ نہیں۔ سیکولرزم سائنس اور نوع انسان کی فلاح سے متعلق ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ چرچ نے مسیحیوں پر مظالم کیے، جبکہ یسوع مسیح نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی۔ انہوں نے صرف محبت کا درس دیا تھا۔ مسیحیت سے یہ جرم ہوا کہ محبت کا درس بھلا دیا گیا۔ مسیحی پیروکاروں نے محبت کا تصور مسخ کیا، اور ایک بار نہیں بلکہ بار بار کیا۔ ہر مذہب اور نظریہ اپنے سائے میں ہے۔ سیکولر سائنس کو کم از کم ایک بڑا امتیاز حاصل ہے، یہ اپنے سائے سے خوفزدہ نہیں ہے اور یہ اپنی غلطیاں تسلیم کرنے میں فراخ دل ہے۔ میرے نزدیک وہ عقیدہ سب سے زیادہ قابل بھروسہ ہے جو اپنی لا علمی کا اعتراف کرے اور قابل اصلاح ہونا تسلیم کرے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا عقیدہ دنیا کی رہنمائی کرے تو میرا تم سے اہم سوال یہ ہوگا، وہ کیا عظیم غلطی ہے جو تمہارے نظریے سے سرزد ہوئی؟ کہاں کہاں غلطی ہوئی؟ اگر تم اس معاملہ میں سنجیدگی نہیں دکھا سکتے تو میں تم پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔